अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्फाज की वजाहत आयत नंबर 183 से 188 तक, आयत 183 से 188 तक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा लिखा गया यानी फर्ज किया गया, डिक्रीड, अलैकुम तुम पर, अपॉन यू, अस्सियामु रोजा। अस्सियाम का लफ्ज़ जो है ये साम यसूमु से है। साम यसूमु सौम व सियाम मस्दर होता है। लफ्ज़ी माना होता है रुकना किसी भी काम से, सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि किसी भी चीज से रुक जाने के लिए आता है, और खुसूसन उस चीज से बाज रहना जिसकी तरफ इंसान का नफ्स कशिश महसूस करता हो। और शरीयत की इस्तिलाह में रोजा नाम है तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने और जिनसी ख्वाहिशात से बचने का। कमा जैसा कि, कुतिबा लिखा गया यानी फर्ज किया गया, अला ऊपर, अल्लज़ीना उन लोगों के, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकून तुम तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ। इत्तका यत्तकी इत्तिकाउन, अय्यामन इसमें सूमु महजूफ है यानी रोजे रखो, अय्यामन कुछ दिनों के, और अय्याम जमा है किसकी, यौम की। मादूदात गिनती के, गिने चुने, लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। मादूदतुन की जमा है। ऐन दाल दाल इसका रूट है अदद, अद्द याउद्दु से गिनना शुमार करना यानी गिनती के चंद दिन है। फमन तो जो कोई, काना हो, मिनकुम तुम में से, मरीदन बीमार, इल सिक, औ या, अला सफरिन सफर पर यानी मुसाफिर, फ़इद्दतुन तो गिनती पूरी करे, ऐन दाल दाल, मिन अय्यामिन दिनों से, यौम की जमा, उखर दूसरे, व अला और ऊपर, अल्लज़ीना उन लोगों के, युतीक़ूनहु जो उसकी ताकत रखते हो। अताक़ युतीक़ु इताक़ा, तो वाव काफ इसका रूट है। तौक़ कहते हैं गले के उस बंधन को जिसकी वजह से इंसान मशक्कत में पड़ जाता है, सजा की एक किस्म है। तो इससे फिर ताकत का लफ्ज़ निकला और उसमें से बाब इफ़ाल अताक़ युतीक़ु का माना होता है किसी काम को मशक्कत के साथ करना, मुश्किल के साथ करना। इसके बरक्स इस्तिताअत होता है किसी काम को खुशी से करना। इस्तिताअत का रूट क्या है, तो वाव आइन, तो कहते हैं खुशी से कोई काम करना। फमन ततव्वा खैरन आगे आएगा। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु और उन लोगों पर जो उसकी ताकत रखते हो यानी मुश्किल से कर सकते हो, यानी एबल टू फास्ट विद हार्डशिप, फिदियतुन फिदिया देना है। फदा यफ्दी फिदिया मुआवजा देना, बदले में कोई चीज देकर खुद को छुड़ाना यानी अपनी जान छुड़ाने के लिए उसका मुआवजा देना, रैंसम देना। तामु खाना है, मिस्कीन मिस्कीन का। फमन तो जो कोई, ततव्वा खुशी से करे, वॉलंटरीली करे, रूट है ता वाव आइन यानी जितना फिदिया वाजिब है उससे ज्यादा दे, खैरन कोई नेकी, फहुआ तो वो, खैरुन बेहतर है, लहू उसके लिए, करने वाले के लिए। व अन और ये के, तसूमु तुम रोजा रखो, साम यसूमु से, और तसूमु तुम सब यानी जमा है, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम अगर हो तुम, तालमून तुम इल्म रखते। शहरु रमदान, शहरु महीना, अरबी में शहर कमरी महीने को कहते हैं, लूनर कैलेंडर का महीना जो दो हिलाल के बीच का वक्त होता है। हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को। तो पहली रात का चांद जब नजर आता है, हिलाल नजर आता है, तो महीना शुरू होता है और उस वक्त तक बाकी रहता है जब तक कि अगले महीने का हिलाल नजर ना आ जाए। तो माबैन अल हिलालैनी वो शहर होता है। और इसी से लफ्ज़ इश्तिहार है। इश्तिहार किसको कहते हैं, किसी चीज को मशहूर करना। मशहूर का लफ्ज़ भी इसी से है क्योंकि महीना एक मशहूर चीज है। और रमदान का लफ्ज़ जो है रा मीम दाद से है, रमद। रमद कहते हैं गर्मी को, जलने को, रमद यरमुदु। और रमदान को रमदान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें
انسان کے گناہ جلتے ہیں. اور مہینوں کے یہ نام جو دور اسلام میں استعمال ہوئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ نے نہیں رکھے، یہ اسلام سے پہلے کے زمانے میں ہی رکھے گئے تھے. دور جاہلیت میں ہی یہ نام مشہور تھے مہینوں کے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ، یہ ما قبل اسلام مشہور تھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو رمضان کا نام اس لیے رمضان رکھا گیا کہ اس وقت شدت کی گرمی تھی. رمضان کہتے ہیں شدت الحر کو، لیکن ضروری نہیں کہ ہر سال رمضان شدید گرمی میں ہی آئے، لیکن پہلی دفعہ جب یہ نام رکھا گیا تو اس وقت گرمی تھی. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے، انزل نازل کیا گیا. اور نزول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے آنا. فیہ اس میں، یعنی اس مہینے میں، القرآن قرآن، ہدن ہدایت کا ذریعہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، یعنی تمام انسانوں کے لیے. اور یہاں ہدایت سے مراد ہدایت علمی ہوگا. وبینات اور روشن نشانیاں، واضح نشانیاں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرقان. فرقان کا لفظ فا را قاف سے ہے. فرق کہتے ہیں الگ کرنے کو، الگ الگ کرنے والی، جو حق اور باطل کے درمیان، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرتی. فمن تو جو کوئی، شاہدہ پائے، دیکھے، ون ہو سائٹس دا مون، منکم تم میں سے، الشہر مہینے کو، یعنی ہلال نظر آ جائے. جیسے شہر کی میں نے ڈیفینیشن کیا بتائی آپ کو، دو ہلالوں کے بیچ کی چیز. تو شہر سے مراد یہاں کیا ہے؟ چاند کا نظر آنا. فلیصمہ تو چاہیے کہ اس میں روزے رکھے. ومن کانا اور جو کوئی ہو، مریدن بیمار، او یا علا اوپر، سفرن سفر کے، یعنی ٹریول کر رہا ہو، فعدتن تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے. پھر ریپیٹیشن پیچھے ہو چکا. یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، بکم تمہارے لیے، الیسر آسانی، ایز سہولت، ولا یرید اور نہیں چاہتا، بکم تمہارے لیے، العسر تنگی، سختی، ہارڈشپ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو. تکملو کاف میم لام اس کا روٹ نظر آ رہا ہے. اکمل یکملو اکمال مکمل کرنا، اور یہاں مراد ہے رمضان کے روزوں کی گنتی مکمل کرنا. العدۃ گنتی یعنی لمیٹڈ پیریڈ جو گنا گیا ہو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی اوپر، ما جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو، یعنی گریٹفل ہو اللہ کے. وَإِذَا اور جب، سَأَلَكَ سَأَلَ سوال کریں، کا تجھ سے، مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذا سألک عبادی جب سوال کریں تجھ سے میرے بندے، انی میرے بارے میں، اور عباد عبد کی جمع ہے، اسی سے عبادت کا لفظ نکلا ہے، اور یہاں مراد خاص مومن بندے ہیں. فإنی تو بے شک میں، قریب قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں. اجاب یجیب اجابہ قبول کرنے جواب دینے کے معنوں میں آتا ہے، رسپونڈ کرنا. دعوتا پکار، دعا مراد ہے. الداعی پکارنے والے کی، سپلیکینٹ جو پکار رہا ہو، جو مانگ رہا ہو. یہ اصل میں تھا داعی یا کے ساتھ، تو اختصار کے لیے یا حذف کر دی گئی. اذا دعانی جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ جواب دے مجھے. استجاب یستجیب استجابہ جواب مانگنا، اور یہاں مراد ہے کہ میں جو حکم ان کو دوں وہ اس حکم پر لبیک کہیں، اس کا جواب دیں، یعنی وہ کر کے دکھائیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر. believe in me یؤمنو آمن یؤمنو ایمان سے، یؤمنو جمع کے لیے آیا ہے، اور بی مجھ پر، یعنی believe in me اعتماد اور یقین کریں. لعلہم تاکہ وہ، یرشدون وہ ہدایت پا سکیں. کیا روٹ ہے اس کا؟ را شین دال، رشد. احل حلال کیا گیا، احل یحل احلال حلال کرنا، ٹو میک پرمیسیبل. لکم تمہارے لیے، لیلتا راتوں کو، الصیامی روزے کی یعنی رمضان کی راتیں مراد ہے. الرفسو الرفسو جانا، الی نسائکم تمہاری عورتوں کی طرف، یعنی سیکشل ریلیشن کے لیے جانا. اور رفس جو ہے رفث یرفسو سے ہے، اس میں گفتگو بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بھی. ہن وہ، لباسن لباس ہے، کلودنگ ہے، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباسن لباس ہو، لہن ان کے لیے.
علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون تم خیانت کر رہے، اختان یختان اختیان، اس کے دو مصدر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خیانت اور ایک ہوتا ہے اختان۔ اختان ہے یہ زیادہ مبالغہ ہے اس میں خیانت سے، مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑھا کے بات کرنا، یعنی خیانت کا جو روٹ ہے بیسیکلی وہ ہے خا و نون، خونن، اور خونن کہتے ہیں کمی کرنے کو۔ تو تختانون خیانت کرنا، اور خیانت بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، اپنی ڈیوٹی میں کمی کرنا، کسی کے رائٹ میں کمی کرنا، کسی کی سپرد کی امانت میں کمی کرنا، بیسیکلی ٹو ڈیسیو کے معنوں میں آ رہا ہے۔ لیکن خیانت کیوں نہیں کہا کہ تم خیانت کر رہے تھے؟ ترجمے میں تم خیانت کا لفظ بولتے ہیں لیکن جو اس کا مصدر ہے وہ خیانت نہیں بن رہا، جو زیادہ مبالغے کے لیے، زیادہ شدت کے لیے آ رہا ہے۔ انفسکم اپنے آپ سے، خود سے، اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم تو وہ مہربان ہوا تم پر، وعفا عنکم اور اس نے معاف کر دیا تم کو، درگزر کیا تم سے۔ فالآن یہ اصل میں فا اور الآن، الآن ہے اب کے لیے، پس اب باشروہن ان سے مباشرت کرو۔ باشرہ یباشر، مباشرہ کا لفظ جو ہے یہ بشرہ سے ہے، بشرہ اسی سے لفظ بشر بھی انسان کے لیے آتا ہے، بشرہ ہا کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے کھال، سکن۔ بشرہ کا کیا معنی ہے؟ سکن۔ تو انسان کے جسم پر بال نہیں ہوتے، سکن ہوتے، بال ہوتے بھی تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں جیسے جانوروں کے برعکس۔ تو باشرہ کا معنی ہوتا ہے سکن کے ساتھ سکن ملانا، ایک دوسرے کے ساتھ جسم ملانا۔ وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو کتب اللہ لکم لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، ایٹ، واشربوا اور پیو، ڈرنک، حتی یہاں تک کہ انٹل یتبین ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، یعنی ڈسٹنکٹ ہو جائے، الخیط الابید سفید دھاگا، وائٹ تھریڈ، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر اتمو تم پورا کرو، اتم یتم اتمام ٹو کمپلیٹ، تمام سے، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، اور رات سے مراد یہاں رات کا آغاز ہے، غروب الشمس، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم حالانکہ تم عاکفون تم اعتکاف میں ہو۔ اعتکاف کہتے ہیں عبادت کی نیت سے مسجد میں جم کے بیٹھنا، اور خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں۔ فی المساجد مسجدوں میں، مسجد کی جمع، تلک یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، فلا پسنا تقربوہا ان کے قریب جاؤ۔ حدود کس کی جمع؟ حد کی، ہا دال دال اس کا روٹ ہے، یعنی ڈو ناٹ اپروچ دیم۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، بین یبین تبیین کھول کھول کے بتانا، آیات ہی اپنی آیات یعنی احکام، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ بچ جائیں۔ ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ، اکل یأکل سے، اور یہاں مراد کنزیوم کرنا، اموالکم اپنے مال یعنی اپنی ویلتھ، بینکم آپس میں، بالباطلی باطل طریقے سے یعنی انجسٹلی، وتدلوا بہا اور تم اسے ڈالو یا بھیجو۔ تدلو بیسیکلی دال لام واو سے ہے، دلو، دلو کہتے ہیں ڈول کو، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ ڈول ڈالا جاتا ہے۔ تو تدلو بیسیکلی ادلا یدلی سے ہے، ادلا ڈول ڈالنا، ڈول ڈالنا تاکہ پانی لیا جا سکے۔ تو یہ کنایتاً استعمال ہو رہا ہے حکام سے، اتھارٹیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو کچھ رشوت دینا، اور یہاں لا محذوف ہے کیونکہ پیچھے لا آ چکا ہے، لا تأکلوا، تو وہی لا یہاں بھی اپلائی ہو رہا ہے۔ اور نہ تم بھیجو بہا اس کو، الی الحکام حکام کی طرف، حاکم کی جمع رولرز، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، ایک پورشن، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم ساتھ گناہ کے، وانتم حالانکہ تم تعلمون تم علم رکھتے ہو، یعنی اچھے بھلے جانتے بوجھتے ہو۔ تفسیر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور ایمان والوں میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہوں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بیمار ہوں یا صحت مند ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، قدرت رکھتے ہوں یا عاجز ہوں، سب کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم تم پر لکھ دیے گئے ہیں،
یعنی فرض کے درجے میں ہے. اور لکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ کی طرف سے تم پر لکھ دیا گیا ہے. کیا حکم؟ الصیام، روزہ رکھنا. روزہ رکھنا فرض عبادت ہے. اور یہ اسی طرح ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یعنی پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا. یہود و نصارہ پر بھی روزہ فرض تھا، اور اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری، قوم نوح، عاد، سمود، ان سب کے اوپر روزہ رکھنا فرض تھا. گویا یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں فرض رہی ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں روزے کی فرضیت پتہ چل رہی ہے. دوسری بات، روزے کی اہمیت کس طرح کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا. اور پیچھے بھی یہ بات کہی جا چکی ہے کہ جو حکم یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے دیا جائے وہ حکم اہم حکم ہوتا ہے. لہذا فرضیت صوم، اہمیت صوم، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت صوم بھی بتائی گئی. حکمت کیا ہے؟ مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو. یعنی تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزہ نہیں فرض کیا گیا، بلکہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. اگر دیکھا جائے تو مومن کی پوری زندگی ایک طرح کا روزہ ہے، کیونکہ روزے کے لفظی معنوں میں ہم نے کیا پڑھا؟ رکنا. الصوم الامساک، رک جانا. کس چیز سے رکنا؟ جس چیز سے اللہ نے روکا. اور کیا کرنا؟ جو اللہ نے کہہ دیا کہ کرو. اسی کا نام عبادت ہے. اور ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس زندگی کو گزاریں. اس کی شکلیں مختلف ہیں. کبھی تو نماز کا حکم دیا جاتا ہے، کبھی روزے کا، کبھی مال خرچ کرنے کا، اور کبھی کچھ اور احکامات جو پیچھے آپ نے پڑھے. تو ہماری ساری زندگی ایک طرح سے روزے کی مثال ہے کہ ہم وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور وہ چھوڑ دیں جو اللہ ہم سے چھڑانا چاہتا ہے. لیکن خاص طور پر ایک پورا مہینہ اس کورس کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسانوں کی ٹریننگ ہو جائے، تربیت ہو جائے، اور ان کے اندر ایک صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہو. اللہ کی اطاعت کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان کو وہ سہ سکیں، کیونکہ جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، مشکلات سے گھرا ہوا ہے، نفس کی مخالفت سے گھرا ہوا ہے، اور انسان ان مشکلات کو دیکھ کر گھبرا اٹھتا ہے، قدم قدم پر پھسلتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک طاقت ہو، ایک قوت ہو، اور وہ ان مشکلات کو سہ سکے. اس کے لیے روزے فرض کیے گئے، فرض کے درجے میں رکھے گئے تاکہ انسان کے نفس کی تربیت ہو سکے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خصوصی طور پر روزے میں کن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے، کس چیز سے رکا جاتا ہے؟ دو بڑی چیزوں سے. ایک ہے کھانا پینا، اور دوسرے ہے جنسی تعلق. یہ دو چیزیں انسان کی شدید ترین شہوات میں سے ہیں، انسان کی ویکنسز میں سے ہیں، اور انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں. اب روزہ نام ہے اس چیز کا کہ ایک مخصوص وقت میں طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک تم ان دونوں چیزوں سے بچو. کیونکہ میں نے لفظ کی وضاحت میں بتایا تھا نا کہ خصوصاً ان چیزوں سے بچنا جن کی طرف انسان کو کشش ہوتی ہے، رغبت ہوتی. یہ دو چیزیں جو ہیں، یعنی کھانا پینا، اس کی طرف بھی انسان کی ایک رغبت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے. اسی طرح جنسی تعلق ہے، وہ بھی انسان کی کمزوریوں میں سے ہے، اور اس کی طرف بھی انسان کے نفس کی کشش ہوتی. تو ان دو چیزوں سے روکا گیا. اگر کوئی شخص اپنی ان دو قوتوں پر کنٹرول کر سکتا ہے، قابو پا سکتا ہے، ان کو ڈسپلن کر سکتا ہے، تو زندگی میں بہت سے مفید کام کر سکتا ہے. اور جس شخص کی زندگی میں ان دو چیزوں کے لیے کوئی ڈسپلن نہیں، تو پھر وہ اس کے لیے باقی چیزوں میں بھی ڈسپلن قائم کرنا مشکل ہوتا ہے. پیچھے ہمیں بتایا گیا کہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور یہاں یہ کہ خواہ حلال اور پاکیزہ ہو لیکن ایک مخصوص وقت میں وہ بھی کھانا چھوڑ دو، وہ بھی نہیں کھا سکتے. تو جب انسان 30 دن تک مسلسل وہ چھوڑتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، جس کے کھانے کا خود حکم دیا ہے، تو پھر انسان کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی چھوڑ سکتا ہے اللہ کے فضل سے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے، جو اس کے لیے حرام کیا ہے. اور پھر یہاں پر یہ جو بات کہی گئی نا کہ مقصود اس سے یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھ کے بھی
جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو گویا صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا مقصود، بلکہ غلط باتیں چھوڑنا بھی مقصود ہے. اور ان ساری چیزوں سے انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی صلاحیت. اصل میں عربوں کے ہاں یعنی یہ جو صوم کا لفظ ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ ان کے ہاں گھوڑوں کو جنگ میں استعمال کرنے کے لیے سدھایا کرتے تھے. اور گھوڑے کو سدھانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ انہیں لمبے وقفوں کے لیے بھوکا پیاسا رکھتے اور خوب دوڑاتے، اور اس طریقے سے ان کے اندر ایک اسٹیمنا بلڈ ہوتا. یعنی انہیں نہ کھانے کو دیتے نہ پینے کو دیتے، اور اس کے اوپر مزید ایکسرسائز بھی. تھا تو بہت ٹف کام، لیکن اس طرح گھوڑوں کی تربیت ہو جاتی. کس وقت کے لیے؟ برے وقت کے لیے، کہ جب آئندہ جنگ کے وقت میں انہیں نہ کھانا ملے نہ پانی ملے اور خوب مشقت کرنی پڑے تو وہ کرنے کے قابل ہوں. تو اسی طرح روزہ رکھ کر انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے بے حد ضروری ہے. پھر فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. یعنی روزے ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، پورا سال نہیں، کئی مہینے نہیں، کئی ہفتے نہیں. کیا ہے؟ دن ہیں، اور وہ بھی کتنے؟ جو گنے جا سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان جب آتا ہے تو 10 کر کے 3 عشرے اور ایک دن کر کے یوں گزرتا کہ پتہ بھی نہیں چلتا. یہ کیوں کہا گیا کہ چند دن ہیں؟ تاکہ عبادت کی یہ مشقت آسان ہو جائے. اب نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی ایسے مشکل وقت سے گزر رہے ہو، مثلاً ڈاکٹر کو ٹریٹمنٹ کر رہا ہو، تو بعض اوقات وہ بہت پینفل بھی ہوتی ہے ٹریٹمنٹ، تو اس وقت وہ تسلی دینے کے لیے کیا کہہ رہا تھا؟ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، بس اب تو آخری سٹیج پر ہے، تھوڑا سا رہ گیا، بس تھوڑا صبر اور. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر ایک سے بڑھ کر ہمارے لیے مہربان ہے. تو وہ روزے کی اس مشقت کو کم کرنے کے لیے کیا فرما رہے؟ تھوڑے دن کی بات ہے. تمہیں بہت مشکل لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے چھوڑیں گے؟ یہ چھوڑا جا سکتا ہے، کوئی ساری زندگی کی بات نہیں ہے، چند دن کی بات ہے. فمن کان منکم مریضا، اور اس میں بھی جو مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ رمضان میں روزے نہ رکھے، رمضان کے بعد دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، کیونکہ روزہ اس پر بھی فرض ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے دین میں سہولت ہے، اور فقہ کا ایک اصول ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر، الامر اذا ضاق اتسع، کہ جب بھی کوئی چیز مشقت اور مشکل میں پہنچتی ہے تو وہیں سے آسانی بھی ہوتی ہے. ان مع العسر یسرا، جہاں مشقت ہے وہاں آسانی بھی ہے، جہاں تکلیف ہے وہاں سہولت بھی ہے. تو یہاں پر فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی بیمار ہے تو پھر وہ اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھا لے. اب یہ کیسا بیمار؟ کون سا مریض؟ ایسا مریض کہ جس کا مرض روزہ رکھنے سے بڑھ جائے، یا جس کا علاج ممکن نہ ہو، کیونکہ بعضوں کا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے ہر 4 گھنٹے کے بعد دوا لازم ہے. اب آپ روزہ رکھیں تو 4 گھنٹے بعد دوا نہیں لے سکتے، تو ایسی صورت میں پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. ہاں اگر کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس میں روزہ رکھنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو تو اس میں تو روزہ رکھنا بالکل حرام ہے. اگر معمولی بیماری ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کوئی حرج نہیں، تو اس میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے. تو 3 صورتیں ہو گئی. کون کون سی؟ چلیے میں چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتے. ایسی بیماری کہ جو روزے میں رکاوٹ نہ بنے تو کیا کرنا چاہیے؟ رکھ لینا چاہیے. لیکن اگر انسان کمزوری محسوس کرے اور نہ رکھے تو بھی رخصت ہے. دوسری کیفیت یہ کہ ایسی بیماری تو نہیں کہ مر جائے گا لیکن علاج نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں کیا ہے؟ روزہ نہ رکھنا افضل. تیسری صورت یہ کہ ایسی شدید بیماری ہے کہ انسان کی ہلاکت لازم ہے، کہ وہ روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا؟ مر ہی جائے گا. تو ایسی صورت میں وہ ایک حرام کام کرتے ہوئے مرا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی. اصل عبادت کیا ہے کہ انسان وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آسانی دیتے ہیں تو اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہاں بیسیکلی سبسٹیٹیوٹ دیا جا رہا ہے کہ تم دوسرے دنوں سے روزے مکمل کر لو. پھر دوسری صورت کیا ہے؟ مسافر کی، کہ اگر کوئی مسافر ہو تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مسافر بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو نماز قصر کرے گا، جس پر قصر کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس کی بھی کئی صورتیں.
نمبر 1، ایسا سفر جس میں روزہ رکھنا برابر ہو حضر کے، یعنی بس اتنی ہی تکلیف ہو سفر میں جتنی گھر میں روزے کی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی رخصت موجود ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ بات واضح، کیونکہ اب یہ احکام ہے، ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، کوئی الٹ نہ لکھ دیجئے۔ کیا کہا میں نے؟ ایسا سفر کہ جس میں روزہ رکھنے کی تکلیف بس اتنی ہے جیسی گھر میں روزہ رکھنے کی تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں انسان روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ صحابہ کرام جب سفر پر ہوتے تو بعض ان میں سے روزہ رکھے ہوئے ہوتے، بعض نہیں بھی رکھتے تھے۔ رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو برا نہیں سمجھتے تھے، اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کے لیے کچھ نہیں کہتے تھے۔ دوسری صورت، سفر میں روزہ رکھنے پر مشقت تو ہے لیکن بہت شدید مشقت نہیں، بہت زیادہ تکلیف نہیں، یعنی گھر کے مقابلے میں سفر میں زیادہ مشکل ہے روزہ رکھنا اس شخص کے لیے، تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ روزہ نہ رکھے۔ کیوں؟ تاکہ جس کام کے لیے وہ سفر میں گیا وہ سہولت کے ساتھ کر سکے۔ اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ سفر میں روزہ رکھ کے انسان مشقت میں پڑ جائے گا اور اتنی مشقت ہوگی کہ دوسروں کو بھی مشقت میں ڈال دے گا، تو اس صورت میں نہ رکھے تو بہتر۔ مثلا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر لوگ سایہ کیے ہوئے، پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ بتایا کہ بے ہوش ہو رہا ہے اور مشقت لاحق ہے، تو پوچھا کیا روزے سے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں روزے سے۔ تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ تو ایسی مشقت کے موقع پر روزہ نہ رکھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ تیسری صورت کہ شدید مشقت بلکہ ہلاکت کا اندیشہ ہو، جیسے شدید بیماری میں ہلاکت کا اندیشہ، اور یہاں بھی اسی طرح۔ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے اور سب کو شدید مشقت لاحق ہوئی، روزہ لگنے لگ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت پانی منگوایا اور سب کے سامنے پیا تاکہ باقی سب بھی روزہ کھول لیں، لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ نہیں کھولا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی بعضوں کا ذہن میں آتی ہیں کہ مثلاً آپ کو سفر شروع کرنا ہے لیکن آپ کی فلائٹ مثلاً دن کے 12 بجے، اور کیا اب آپ صبح ہی روزہ رکھ لیں یا نہ رکھیں، کہاں کھولیں کہاں نہیں؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے سفر شروع کرتے ہیں اور سورج کہاں آ کے غروب ہوتا ہے 14 گھنٹے کے بعد، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ، یہاں جب آپ گھر پہنچتے۔ تو ایسی صورت میں فلائٹ پر بھی اگر پانی کی کمی ہو جائے تو اس سے انسان مشقت کا شکار ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور اگر فلائٹ لیٹ ہے تو صبح سے ہی اگر روزہ نہ رکھے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ روزہ رکھ کے پھر جہاز میں بیٹھ کے روزہ کھولے وقت سے پہلے۔ تو انسان پہلے سے ہی پلان کر لے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب روزہ چھوڑا اس وقت تو شدید گرمیاں تھی، جب آپ قضا دے رہے ہیں تو سردی ہے، تو کئی گھنٹوں کا فرق پڑ گیا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے قضا ہو جاتی ہے۔ سب انتظار کرتے ہیں چھوٹے دن آئے تو قضا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ورنہ اگر یہ شرط عائد کر دی جاتی کہ جو گرمیوں میں روزہ چھوڑے وہ گرمیوں میں ہی قضا کرے تو بہت مشکل پیدا ہو جاتی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن ضروری کیا ہے کہ وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں۔ فدیۃ، فدیہ ہے، طعام مسکین، مسکین کا کھانا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کہا گیا کہ جو نہ رکھ سکے وہ گنتی پوری کرے، تو پھر یہ کیا ہے کہ فدیہ دے، یہ کس کے لیے؟ اس کے بارے میں 2-3 آراء ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھیں، گھر میں نہ سفر ہے نہ بیماری ہے۔ تیسری قسم ہے، وہ کیا ہے؟ اولڈ ایج اور پریگننسی، اور دودھ پلانے والی عورت۔ ٹھیک ہے، یہ بیمار تو نہیں ہے نا، عرف عام میں جس کو بیماری کہتے ہیں اس میں تو نہیں آتے۔ پریگننسی کسی بیماری کا نام تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں انسان صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہو سکتا ہے، لیکن پریگننسی کو بیماری نہیں ہے۔ اسی طرح بڑھاپے میں بیماریاں زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں، لیکن بڑھاپا بیماری کا نام نہیں ہے، تو ایک 3rd کیٹیگری بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے بعض لوگ فطرتاً ہی کمزور ہوتے ہیں، اب ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں، لیکن کیا ہے وہ مشقت میں بھی آ جاتا ہے نا۔ اب یطیقونہ، یعنی روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن وہ روزہ رکھ کے انتہائی مشقت میں پڑ جاتے ہیں، پھر کسی کام کے قابل نہیں رہتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، شدید حالت خراب ہوتی، تو وہ کیا کرے؟ اب یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، تو ساری زندگی کی بات ہے۔
ایسی صورت میں فدیۃ طعام مسکین، یعنی جو دائمی مریض ہو، ایک تو نا عارضی مریض وہ بعد میں کاؤنٹنگ پوری کر لے، اور ایک ہے دائمی مریض مرنے تک وہ بیماری ساتھ چمٹی ہوئی ہے. اب بڑھاپے کے بعد جوانی تو آنی کوئی نہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ کسی کو طاقت دے دے وہ الگ بات ہے، یا یہ کہ سردیوں میں تو انسان روزے رکھ لے لیکن گرمیوں میں نہ رکھ سکے. تو کئی ایک وجوہات ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ایک اسٹیشنری چیز نہیں ہے، وہ حالات اور مزاج اور موسم اور بہت سی چیزیں بدلتی رہتی ہیں، تو پھر ان کے مطابق انسان کو کام کرنا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر کیا کرے؟ فدیہ دے دے. لیکن ایک اور حدیث سے ہمیں اس کا ایک اور مفہوم بھی پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سلمہ بن الاکوع کی حدیث ہے بخاری کی، کہ ابتدا میں جب روزے فرض کیے گئے لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو روزہ رکھ لیں اور چاہے تو افطار کر لیں، اور اگر نہ رکھے روزہ تو فدیہ دے دیں. یہاں تک کہ پھر ایک اگلی آیت جو آگے آئے گی انشاءاللہ شہر رمضان الذی، وہ نازل ہوئی تو اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو بعض کے نزدیک یہ حکم کیا ہے؟ تھرڈ کیٹیگری نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ منسوخ ہے. پیچھے پڑھا نا آپ نے ناسخ و منسوخ کیا تھا؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ نہیں ہم منسوخ کرتے، ابروگیٹ کرتے کوئی آیت مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی جیسی لے آتے ہیں. بعض اوقات اس سے آسان چیز آ جاتی ہے اور بعض اوقات اس سے مشکل بھی آتی ہے. تو یہاں کیا ہے؟ اس سے مشکل چیز آگے آ گئی کہ اب مرضی کی بات نہیں، اب تو ہر صورت رکھنے ہی ہوں گے، فدیے سے کام نہیں چلے گا. وَفَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو خوشی سے کرے کوئی نیکی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے اچھا ہے. اب خوشی سے کوئی کام کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اس سے مراد ایک مسکین کے کھانے کی بجائے 2 مسکینوں کا کھانا دے دینا، یا ایک کھانا دینے کی بجائے 2 کھانے دے دینا. اور مسکین جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کے پاس 1 سال کے لیے اپنے کھانے پینے کا بندوبست نہ ہو. یعنی آپ کس کو دیں گے یہ فدیہ؟ اس شخص کو کہ جس کے پاس اتنی آمدنی نہ ہو کہ وہ پورے سال کا اپنے کھانے کا بندوبست کر سکے. اور اسی میں شامل ہو جاتا ہے فقیر بھی. یہاں مسکین کا ذکر ہے جو فقیر سے ذرا ابو ہے حالت، تو اگر مسکین کو دے سکتے ہیں تو فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، صرف مسکین ہی کو دینا شرط نہیں. فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے. لیکن اگر کوئی شخص خوشی سے زیادہ دینا چاہے تو ایک کھانے کی بجائے زیادہ کھانے بھی دے سکتا ہے. ورنہ عام حکم کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے، خواہ سحری کھلا دیں خواہ افطاری کھلا دیں، صبح کا کھانا یا شام کا کھانا. لیکن اگر کوئی کہے میں صبح اور شام دونوں کا کھلا دیتا ہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا ہوگا؟ خوشی سے کی جانے والی نیکی، یعنی تم پہ لازم نہیں تھا، اپنی خوشی سے کی تم نے. تو ایسا کرنا کیا ہے؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزے رکھا کرو، خَيْرٌ لَّكُمْ، تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. کیوں زیادہ اچھا ہے؟ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے لیے ہر نیک عمل کے عوض 10 نیکیاں ہیں، اور 10 سے لے کر 700 گنا. یہ حدیث قدسی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. یعنی ان گنت انعام، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین عبادت ہے جو بندوں کے لیے اس نے مقرر کی. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں سے براہ راست خطاب کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کچھ ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی بندوں کو براہ راست خطاب کر کے فرمائی ہوئی. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، تو کس اعتبار سے بہتر ہے؟ اجر کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسی ریسرچز اور ایسی کتابیں اور طرح طرح کی رنگ رنگ کی باتیں پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں کہ روزے رکھنے کے طبی فوائد کیا ہیں. اور طبی فوائد سے مراد کیا ہے کہ کون کون سی بیماریوں کا علاج ہے روزہ، ایک لمبی لسٹ دی ہوتی ہے. لیکن ایک مومن روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اس کی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا یا ڈائٹنگ ہو جائے گی اس کی، وہ کس لیے روزہ رکھتا ہے کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے اور اسی میں میرے لیے بھلائی ہے کہ میں اپنے رب کا حکم مانوں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، روزہ رکھا کرو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے فدیہ دینے کی بجائے. تو یہ کہہ کے شوق دلا دیا گیا کہ انسان میکسیمم ایفرٹ کے ساتھ اپنے روزے پورے کرے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو کس بات کا؟ کہ روزے کا اجر کتنا ہے. اگر تمہیں معلوم ہو کہ روزے کا اجر کیا ہے تو تم کبھی بھی روزہ مت چھوڑو.
اور اس سے ہمیں علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. کیا فضیلت ہے؟ کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو بغیر علم کے نہیں کر سکتا، یا اس جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتا، یا اس کوالٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال آ رہا ہو تو ابھی کر لیجئے. ان کا سوال یہ ہے کہ بیمار کو کیا بعد میں روزہ رکھنا ہے؟ ہاں، اگر بیمار تندرست ہو جائے تو روزہ رکھے گا، اور اگر وہ ہمیشہ ہی بیمار رہے تو پھر نہیں رکھے گا، پھر فدیہ ہی کافی ہے. دودھ پلانے والی عورت اور پریگننٹ عورت کے لیے بعد میں قضا دینا ضروری ہے. فدیہ اس لیے دے دینا چاہیے کہ معلوم نہیں آگے حالات کیسے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیے کہ بعض خواتین 1 سال پریگننٹ ہیں، دوسرے سال دودھ پلا رہے ہیں، زندگی کا کیا پتا. پھر جب فراغت ہوئی تو اس کے بعد روزے رکھنے شروع کر دی. گلٹ نہیں فیل ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رخصتوں کے استعمال کرنے کو بھی اتنا ہی پسند کرتا ہے جتنا اس کے عزائم یعنی احکامات کے اوپر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے. کیونکہ اللہ کا حکم ہے، وہ کہے چلو تو ہم چل پڑے، وہ کہے رک جاؤ تو ادھر رک جائے، تو دونوں برابر ہے، چلنا اور رکنا. کیونکہ اللہ کے حکم سے چلے اور اللہ کے حکم سے رک گئے. عبادت کی اصل یہی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر فدیہ دے چکے ہیں اور پھر اس کے بعد اچھے بھلے ہو گئے، اب حالات اچھے ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ تو اس میں کیا کہا گیا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور یہ بھی کیا ہے؟ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، کہ اس نے فدیہ بھی دے دیا اور روزہ بھی رکھ لیا تو وہ ایکسٹرا ہو گیا نا. یہ ایک اور قسم ہو گئی اس کی. یاد دہانی کرائی جائے لوگوں کو کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے. روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو کھانے پینے کی عادت سے ہٹایا جائے. لیکن عموماً ہماری توجہ کھانے پینے پہ اور زیادہ ہو جاتی، کیونکہ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جس چیز سے اس کو روکا جائے وہ اس چیز کی طرف چور دروازوں سے مزید کچھ کرنے لگتا اور رستے نکال لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رمضان میں کتنے اہتمام کرتے تھے دعوتوں کو. مجھے سنت سے ایک مثال دیتے. میں نہیں کہتی کہ طیبات اور حلال کھانا منع ہے یا نہیں کھانا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، ان کا رمضان کیسا ہوتا تھا. وہ روزے کے بعد کس چیز پر توجہ کرتے تھے؟ تراویح پر، رات کی عبادت پر، قرآن کے پڑھنے پر. لیکن ہماری خصوصاً خواتین کی زیادہ تر توجہ تلنے بھننے پہ لگ جاتی ہے. یہ کہتی ہیں کہ ثواب کی خاطر افطار کراتے ہیں، ضرور کرائیے. آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے گھر کھجور بھیج دیجئے، پکانے کا کچھ بھیج دیجئے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس سے افطار ہو جائے گا ان کا. اور حرم میں خاص طور پہ کیا کرتے ہیں جو لوگ مکہ یا مدینہ میں رمضان کبھی گزارا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک اس فکر میں رہتا ہے کہ کوئی اس سے کھا لے، ہر کوئی کھلانے والا ہوتا ہے. یہاں بھی بہت اچھا، جیسے مسجدوں میں لوگ مغرب اور عشاء کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہیں پر افطار کر لیتے ہیں. تو ایسی جگہ پر افطاری بھیجی جا سکتی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے لیے سہولت ہو، جاب سے سیدھے وہیں آ جائے. پھر اگر گھر سے آئیں گے تو جماعت نکل جائے گی. ایک کھجور سے بھی آپ افطار کرا دیں تو پورے روزے کا اجر مل جائے گا. ضروری نہیں ہوتا اس کے لیے کہ ایک فیسٹ ہو اور پھر آپ ثواب کما سکیں، جس میں آپ کی اپنی نماز اور تہجد اور قیام اور ساری چیزیں چلی جائیں. اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے آپ کا موڈ آف ہو جائے تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اگر پہلے سے ہی بتا دیں تو ناراض نہیں ہوتے. میں نے سب کو بتایا ہوا کہ میں رمضان میں کہیں نہیں جاتی، میں نے مشہور کیا ہوا ہے، لہٰذا کوئی مجھے نہیں بلاتا. اور اگر کوئی بلائے بھی تو کہتی ہے میں رمضان میں کہیں نہیں جاتی، اب رمضان کے بعد بلائے میں آ جاؤں گی. تو اس سے کیا ہوگا؟ جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا. اور مثلاً آپ دیکھیں جو لوگ رات کو وقت پہ سوتے ہیں اور انہوں نے سب کو اعلان کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے گھر میں رات 10 بجے کے بعد نہ آئے اور نہ کال کرے، کوئی جاتا ہے؟ پھر نہیں جاتا نا. تو ہمیں خود اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے اور لوگوں کو بھی ڈسپلن کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق جئیں گے تو نہ دنیا کریں گے نہ دین کریں گے. جب ہم اپنی دنیاوی جابز کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتے ہیں، اتنے بجے جانا ہے تو اتنے بجے اٹھنا ضروری ہے، تو پھر باقی چیزوں کے لیے بھی ایسے ہونا چاہیے نا. اور روزہ صرف عبادت نہیں، روزہ ڈسپلن کی بھی ٹریننگ ہے کہ ایک خاص وقت تک آپ کو کھانا ہے، ایک خاص وقت تک آپ کچھ نہیں کھا سکتے، ایک خاص وقت تک آپ کو جاگنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ڈسپلن سے. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے جو انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے. ہدی للناس،
ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے اتارا گیا، کس نے اتارا، کہاں پر اتارا، کتنا اتارا؟ تو اس میں کہاں سے اتارا گیا؟ لوح محفوظ سے۔ کہاں پر اتارا گیا؟ ایک رائے یہ ہے کہ آسمان دنیا پر، دوسری رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آغاز جو تھا وہ رمضان میں ہوا تھا، اور اس سے مراد یہ نہیں کہ پورا قرآن رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا، بلکہ قرآن مجید آہستہ آہستہ اترا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا ہے یہ قرآن؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہاں الناس سے مراد تمام انسانیت ہے، ساری ہیومن ریس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ لیکن کون سی ہدایت؟ ہدایت علمی۔ یاد ہے آپ کو میں نے 2 طرح کی ہدایت بتائی ہوئی ہے شروع سے، ایک ہے ہدایت علمی اور دوسری ہے عملی۔ ھدی للناس، تمام انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے علاوہ نان مسلمز کی بھی ایک بڑی تعداد قرآن کو پڑھتی ہے، کبھی ریفرنس بک کے طور پر اور کبھی ویسے ہی ایک کتاب کے طور پر۔ تو یہ علم کا ذریعہ ہے۔ ہدن سے مراد یہاں کیا ہے؟ علم۔ وبینات، اور روشن آیات، واضح آیات، من الہدا، ہدایت کی، ہدایت کی روشن آیات، واضح آیات، واضح دلائل ہیں کس میں؟ اس قرآن میں۔ والفرقان، اور ایک کرائیٹیرین ہے، حق اور باطل، فائدہ مند اور نقصان دہ، خیر اور شر، حلال اور حرام، اچھے اور برے میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہاں پر قرآن پاک کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ پہلے تو بتایا گیا کہ رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے، پھر بتایا گیا کہ قرآن خود کیا ہے، ہدایت ہے، بیان ہے، فرقان ہے۔ 3 چیزیں یہاں پتہ چل رہی، ہدن، بینات اور فرقان۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو، یعنی منتھ آف رمضان کو جو پالے، یعنی زندہ ہو جب تک۔ اور شاہدہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہونا، اور شاہدہ کا ایک معنی ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے، دیکھنا۔ تو جو اس مہینے کو دیکھ لے، تو مہینے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مہینہ تو ٹائم ہے، ٹائم تو دیکھا نہیں جاتا، مراد اس سے کیا ہے؟ چاند دیکھ لے۔ اور اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ اس کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور اسے دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ تو اس سے یہ حکم پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہلال کے نظر آنے سے شروع ہوتا ہے، اور روزہ جبھی فرض ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ جس طرح سورج مختلف اوقات میں دنیا کے مختلف حصوں پہ دیکھا جاتا ہے، تو جس طرح سورج کے گلوب پر نکلنے کے اوقات مختلف ہیں، اسی طرح ہلال بھی مختلف اوقات میں نکلتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں کبھی 1-2 دن کا فرق بھی ہو جاتا ہے۔ تو جس ایریا میں وہ نظر آئے ان لوگوں پر تو لازم ہے کہ وہ رکھیں روزہ، لیکن جس ایریا میں نظر ہی نہیں آیا تو وہاں پر فرض نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دیکھے نہیں اس کو۔ ہاں، اگر بادلوں کی وجہ سے کوئی نہ دیکھ پائے تو اس کے بارے میں بھی رہنمائی دی گئی، کیا؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اگر بادلوں کی وجہ سے نظر کچھ نہ آئے، غم علیکم، تو کیا کرو؟ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، مکمل کرو گنتی 30 کی، پھر شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزہ رکھو۔ اور اس میں یہ یاد رکھیے کہ شک کے روزے کی گنجائش نہیں۔ کوئی شخص رمضان سے 1 دن پہلے یہ سوچ کے روزہ نہ رکھے کہ کیا پتا آج روزہ ہو ہی گیا ہو تو میں رکھ ہی لیتا ہوں، نہیں، جب تک کہ فمن شہد منکم الشہر نہ ہو، چاند کا دیکھنا لازم ہے۔ اور اس میں یہ نہیں کہ ہر شخص دیکھ کر رکھے، ایک نے دیکھ لیا تو کافی ہے۔ ایک شخص نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے چاند دیکھا، آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا؟ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا سب روزہ رکھو۔ تو ایک شخص کی گواہی بھی کافی ہے اگر وہ سچا ہو۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو تم میں سے مہینے کو پالے،
فَلْيَصُمْهُ تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اور جو کوئی بیمار ہو، او عَلَى سَفَرٍ یا کوئی سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اب یہ محض تکرار محض نہیں۔ تکرار محض کیا ہوتی ہے؟ تکرار برائے تکرار، ریپیٹیشن کے لیے نہیں آیا کہ پیچھے بھی آیا دوبارہ آیا۔ بات یہ ہے کہ یہاں تکرار مفید ہے، کیونکہ جب پچھلی آیت منسوخ ہوئی تو یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس رخصت کو بھی منسوخ سمجھے۔ کون سی پچھلی آیت؟ اس سے پچھلی آیت جس میں یہ گزرا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے، جو نہیں رکھتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ فدیہ دے دیتے۔ بعد میں یہ آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، چونکہ اس کے ساتھ تھا کہ مریض اور مسافر کا حکم، تو پھر کیا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ اچھا اس کی بھی رخصت ختم، تو دوبارہ بتا دیا گیا کہ جو روزہ رکھے وہ اگر بیمار ہو کسی وجہ سے یا مسافر ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ ایسا کیوں ہے؟ یرید اللہ اللہ چاہتا ہے بکم تمہارے لیے کیا؟ الیسر آسانی۔ تو آسانی کیا ہے اس میں؟ کیا آسانی ہے؟ بیماری اور سفر میں روزہ نہ رکھنا یہ سہولت کے لیے ہے۔ ولا یرید بکم العسر اور نہیں وہ چاہتا تمہارے لیے تنگی کو، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے اس نے رخصت دے دی کہ گنتی پوری کرنا تو لازم ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر کسی سال کسی نے روزہ چھوڑا، سارا مہینہ نہیں رکھے اور اس سال مہینہ 29 کا تھا تو وہ بعد میں کتنے روزے رکھے گا؟ 29 روزے، اور اگر مہینہ 30 کا تھا تو 30 رکھے گا، کیونکہ گنتی پوری کرنا لازم ہے۔ فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور ہمارا دین آسانی کا دین ہے، مشقت کا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہر کام کرنے میں مشکل تو ہوتی ہے، لیکن اوور آل جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں ہمارے لیے سہولت رکھی گئی۔ ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ جو ہماری وسعت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ، میں ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہوں جو آسان بھی ہے اور جس میں سماحت ہے، یعنی جسے مروت بھی ہے اور جس پر عمل کرنا آسان ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانی کرو اور مشکل نہ کرو، اور خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ یرید اللہ بکم الیسر۔ پھر اسی طرح صحابہ کے لیے فرمایا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں اللہ نے آسانی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، لوگوں کے لیے مشقت ڈالنے والا نہیں، تمہیں لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا۔ تو جہاں اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی اتنا ہی ثواب کی چیز ہے جتنا اللہ کے حکم پر عمل کرنا ثواب کی چیز ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی اصل کرنے کا کام کیا کہ کاؤنٹنگ پوری کرو، خواہ رمضان کے اندر یا بیماری کی صورت میں رمضان کے بعد، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس پر جو اس نے ہدایت دی تم کو، جو اس نے تمہاری رہنمائی کی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اسی لیے جب گنتی پوری ہو جاتی ہے، رمضان جب ختم ہوتا ہے تو اگلا دن کس چیز کا ہے؟ عید کا، اور عید کے دن کی مخصوص کرنے والی عبادت کیا ہے؟ تکبیرات کا پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تکبیر پڑھنا کیا ہے؟ دراصل صرف زبان سے کہنا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کس کس سے بڑا ہے اللہ؟ سوچیں کس کس سے بڑا؟ ہر چیز سے بڑا۔ سارے آسمان، ساری زمینیں اور جو کچھ یہاں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے سامنے ایک ذرے سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ پر ایک رائی کا دانہ رکھ کے دیکھیں تو اللہ کے سامنے یہ ساری مخلوق رائی کے دانے برابر بھی نہیں، وہ اتنا بڑا ہے۔ تو جب بھی کسی بڑی چیز کو دیکھیں، کسی ہیوج چیز کو دیکھیں، تو اس وقت
اس کی بڑائی نہیں بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے کہ میرا رب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کس بات پر؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، نعمت ہدایت پر، یعنی جب تم کو ہدایت ملے، جب تم کو قرآن کی نعمت ملے، جب تم کو روزے کی توفیق ہو، تو پھر شکرانے کے طور پر تم اللہ کو گلوریفائی کرو، اس کو بڑا مانو، اس کی تکبیر کہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ۔ اور یہاں جو ہدایت ہے یہ ہدایت علمی اور عملی دونوں ہے، اور اسی کے نتیجے میں شکر آتا ہے۔ شکر جو ہے وہ عمل کا نام ہے۔ تو کس کس بات پر شکر؟ کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، اس نے ہمیں فرقان دیا، اس نے ہمیں گنتی پوری کرنے کی توفیق دی، اور اس نے ہمیں تکبیرات سکھائیں۔ ان سب باتوں پر کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اوورآل اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے صرف روزہ ہی فرض نہیں کیا، بلکہ اس مہینے میں ہمارے لیے قرآن بھی نازل کیا۔ تو یہ دو بڑی نعمتیں، یعنی روزے کی عبادت کی نعمت اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی نعمت، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر، اور اس احسان پر شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور زبان سے بھی اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اس دور میں بھی صحابہ کرام کچھ شام میں تھے، کچھ اور علاقوں میں تھے، تو ان کے جو روزوں کی تعداد تھی یا جو آغاز کا وقت تھا وہ فرق ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ شام سے مدینہ میں آئے اور انہوں نے روزہ بعد میں یا ایک دن پہلے شروع کیا، اور مدینہ والوں نے اس سے فرق دن میں شروع کیا، اور اس پہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے۔ اور اس میں دلیل کیا ہے کہ ہر ایک اپنے حساب سے روزہ رکھے، کہ ابھی تو ٹیلی فون اور سیٹلائٹس اور معلوم نہیں کس کس ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں چاند نظر آ گیا اور کہاں نظر نہیں آیا، لیکن اگر یہ حکم لازم ہوتا تو وہ سارے لوگ گناہ گار ٹھہرتے جو اس دن روزہ نہ رکھ پاتے جس دن کسی ایک جگہ پر روزہ رکھا گیا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ پھر جو ملک سعودی عرب سے اور آگے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر چاند اس سے بھی پہلے نظر آئے، پھر تو ہمیں سعودی عرب کو کیوں، ان کو فالو کرنا چاہیے کہ جو سب سے پہلے دیکھیں کہیں۔ تو اس میں مشقت ہے۔ ان ملکوں میں بھی آپ دیکھیں، ایون سعودی عرب کے بعد امارات کو دیکھیں یا قطر کو دیکھیں، وہ لوگ بھی اپنے اپنے مطلع کے مطابق ہی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ویسٹ میں ٹرینڈ ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ ادھر کو فالو کرتے ہیں اور کچھ کسی کو کرتے ہیں، اور اتنی شدید ڈویژن ہے جو شاید دنیا کے کسی اور ملک میں نہ ہو۔ دیکھیے کہ دین جو ہے ان سب چیزوں سے اوپر ہے، اور بہت فطری دین ہے۔ ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تمہارے لیے کیا چاہتا ہے؟ آسانی۔ اگر آپ نے اس طریقے سے منہ دیکھنا تو آپ کو اس کے لیے ایک اور مشکل میں پڑنا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں کوئی مکلف نہیں کیا کہ ہم کسی خاص طریقے پر چل کر پھر ہم اپنے لیے چاند کا تعین کریں۔ شاہد منکم الشہر، اپنی آنکھ سے دیکھو، نظر آتا تو رکھ لو، نہیں نظر آیا نہ رکھو، کوئی نہیں تم پر گناہ، قصہ ختم۔ ایک عام شخص یہاں بھی اگر کوئی کسی گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی ٹیلی ویژن نہیں، کچھ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ کیسے رکھے روزہ؟ وہ کیسے عید کرے؟ سمپل سی بات ہے۔ تو وہ حکم جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے وہی ہمارے لیے بھی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس کیا سہولتیں اور کیا نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، دیکھ کے چاند روزہ رکھو اور دیکھ کر ہی افطار کرو۔ فإن غم علیکم، بادل آ گئے، فاکملوا العدۃ 30 شعبان کے پورے کر لو دن، قصہ ختم۔ سمپل از دیٹ۔ جو حکم ہے میں نے آپ کو بتا دیا، جو واضح حدیث ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ خود جا کے بخاری کا کتاب الصوم نکال لیجئے، کسی اور حدیث کی کتاب کا، ساری حدیثیں خود پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ کیا کہا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم دین کو جیسے وہ ہے نا ویسے ہی رکھیں تو کوئی مشکل نہیں، لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ہم انا کے مسئلے بنا لیتے ہیں اور بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں۔ مجھے ایٹ لیسٹ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس حدیث پر عمل کرنے میں۔ دیکھیے شہر کی تعریف کیا ہے؟ مہینہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ہلال سے شروع ہوگا۔ ہلال نظر ہی نہیں آیا، مہینہ کہاں سے شروع ہو گیا آپ کا؟ اب ہزاروں میل دور بیٹھے شخص نے چاند دیکھ لیا اور وہ ٹیلی فون پہ آپ کو بتا رہا ہے، اور اس وقت ان کی تو رات ہے اور ہمارا بھی دن ہے، تو یہ بھی تو فرق ہے نا۔ پھر آپ کو رات کو ہی روزہ رکھ لینا چاہیے اگر آپ نے وہ فالو کرنا ہے۔
تو اس میں جو کسی کے دل کو لگے بات، لیکن قرآن اور سنت کا حکم یہی ہے کہ من شہد منکم الشہر، اور پھر یہ کہ چاند نظر آئے تو روزہ رکھو. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک تو تفرقہ اور انتشار بہت پھیل گیا ہے اور شدت بہت آ گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے لیے مشکل کر دیا گیا ہے. لاسٹ مومنٹ تک، رات تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ کل عید ہے یا نہیں. تو وہ جو ایک حسن ہے عبادت کا اور ایک خوبصورتی ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پر سر جوڑ کے بیٹھیے، وہاں کے مسائل وہیں پر حل کیجیے. جب آپ آپس میں نہیں جڑ سکتے اور ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق کوئی کسی طرف رخ کر رہا ہے، کوئی کسی طرف کر رہا ہے، تو اس سے وہ روح تقویٰ کی جو ہے وہ تو حاصل نہ ہوئی نا. سارا مہینہ آپ نے روزے رکھے کس کے لیے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور آخر میں آ کے آپ نفس کے فتنے کا شکار ہو جائیں اور ضد کا شکار ہو جائیں تو ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح سے عرفات کا دن تو ان کے لیے ہے جو عرفہ میں موجود ہیں اور حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے کریں. ان کا سوال یہ ہے کہ جو روزے پیریڈز کے دنوں میں ایام میں چھوڑے جاتے ہیں ان کا کیا کیا جائے گا؟ کیا قضا دی جائے گی یا فدیے سے بھی کام چل جائے گا؟ تو وہ فدیے سے کام نہیں چلے گا، ان کی قضا ہی دینا ہوگی. اس میں ایک رائے یہ ہے کہ جو پچھلے بہت سے سالوں کے چھٹے ہوئے روزے ہوں اور اگلے رمضان سے پہلے نہ رکھے جائیں، ان پر فدیہ بھی ہوتا ہے اور قضا بھی. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فدیہ دینے کے قابل نہیں تو قضا کرے گا، اور اگر کوئی قضا کرنے کے قابل نہیں، بہت بوڑھا ہو چکا ہے، مثلاً ایک خاتون، اس کو ساری زندگی مسئلہ پتہ ہی نہیں چلا اور اب وہ ایسی بیماری میں گر گئی ہے، مثلاً ڈائبٹیز ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہے، اب اس میں اس کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، تو اب وہ کیا کرے گی؟ فدیہ دے دے گی. ٹھیک ہے. افضل صورت کیا ہے؟ فدیہ اور قضا دونوں. اور اگر کسی شخص کے مالی حالات ایسے نہیں، اس کو اپنے کھانے کے لیے بھی پورا نہیں، تو پھر فدیہ اس سے ساقط ہو جائے گا اور قضا ہی کافی ہوگی. اور اگر کوئی شخص قضا کے قابل نہیں تو پھر فدیہ. ایک سوال اور بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دونوں ہی کے قابل نہیں تو پھر کیا کرے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ دوسرے اس کی مدد کریں اور وہ فدیہ ادا کرے. اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے رہتے ہوں تو پھر کیا ہو؟ اس کے جو وارث ہیں وہ رکھیں جی. اور اگر وہ نہیں رکھتے تو پھر اس کا جو ترکہ ہے، وراثت میں جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، اس میں سے پہلے فدیہ ادا کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ اس مال کو آپس میں تقسیم کریں. یعنی یہ فرض عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتب علیکم الصیام، فرض کر دی، لکھ دیے گئے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے کہ جو نہیں وقت پہ رکھ سکتا وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، آسانی کر دی گی لیکن گنتی میں کمی نہیں. عدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرو. اور دوسری جگہ پہ کیا فرمائے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، 2 بار کہا کہ تاکید ہے اس میں، اور تاکہ تم گنتی مکمل کرو. تو ایک مسلمان خاتون بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک جتنے بھی رمضان اس پر گزرتے ہیں ان سب کے روزے مکمل کرنا اس پر فرض ہے. اگر کسی وجہ سے نہیں رکھ سکی تو کیا کرے؟ اب رکھے. اور اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ ایٹ لیسٹ کیلکولیٹ کر کے پچھلے سارے سالوں کا فوری طور پر یہ جتنا ارلیسٹ پاسبل فدیہ اپنا دے سکے، پہلا کام یہ کریں کہ وہ اس کو چکائیں، کیونکہ زندگی کا نہیں پتہ. ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بچے ہمارے نہیں ہیں تو مرنے کے بعد وہ کہاں یہ کہیں گے کہ ہمارے والدین کے اوپر کیا کیا قرض تھا، اللہ کا یا بندوں کا، پہلے وہ ادا کریں فدیہ. جو خود کھاتے ہیں، جو گھر والوں کو کھلاتے ہیں، اسی کے مطابق. اس میں حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو روزے نہیں رکھ سکتے تھے. ایک موقع پر انہوں نے یہ کیا کہ شوربہ اور روٹی پیالوں میں ڈال کے 30 پیالے تو انہوں نے تقسیم کر دیے، کیونکہ اس وقت وہ خود کیا کھاتے ہوں گے؟ بڑھاپے کی وجہ سے جو خود کھاتے ہیں وہی. لیکن اگر آپ ڈائٹنگ پہ ہیں تو وہ آپ نہیں فدیے میں دیں گے کسی کو. مراد اس سے یہ کہ جس قسم کا ہم نارمل گھر میں ایک ہفتے کا مینیو جو یا ایک مہینے کا مینیو ہوتا ہے، آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں، دال، گوشت، روٹی وغیرہ، وہ سب. ان کا سوال یہ ہے کہ 6 روزے شوال کے ایکچولی فرض اور نفل ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. جیسے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 4 رکعت نماز فرض، سنت، نفل، تو اسی طرح یہ نہیں کر سکتے کہ آج کا میرا روزہ نفل اور فرض دونوں. ٹھیک ہے، ایک وقت میں ایک روزہ ایک ہی رکھا جائے گا. وہ فرض کی نیت سے رکھ لیں تو فرض کے کاؤنٹ ہوں گے. ان کا سوال یہ کہ 12 سال کی عمر سے روزے فرض ہوں گے. سال کا حساب نہیں ہے. ایک عورت کی بلوغت اس کے پہلے پیریڈ شروع ہونے سے شروع ہو جاتی، خواہ وہ 9 سال کی یا 10 کی یا 12 یا 15 کی، یعنی اس کی فرضیت جب سے ہوگی جب سے وہ بالغ ہوگی. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔